बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मैं हूं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह और आज बयान बदियो उरूस के लेक्चर नंबर 26 में हमारा उन्वान है सनत तजदीस। आज के लेक्चर में हम सनत तजदीस की तारीफ़ें पढ़ेंगे और सनत तजदीस की मुख्तलिफ मिसालें, शेरी मिसालें देखेंगे। लफ्ज़ तजनीस के मानी है हम जिन्स होना, यानी एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखना या मुमासिलत रखना या मुशाबहत रखना। इस किस्म के लफ्ज़ जब शेर में आते हैं तो उससे शेर में सनत तजदीस पैदा हो जाती है। ये जो सनत तजदीस है ये बुनियादी तौर पर लफ्ज़ी सनत है। हमने जब सनतें पढ़ी थी तो उस वक्त हमने सनतों का जब तारुफ हुआ था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि सनाए जो हैं वो सनाए लफ्ज़ी भी हैं और सनाए मानवी भी हैं। इन्हें हम मुहसनात लफ्ज़ी और मुहसनात मानवी या मुहसनात मानविया भी कहते हैं। तो सनत तजदीस जो है, इससे कबल हमने जितनी भी सनतें पढ़ी हैं वो तमाम की तमाम सनतें सनाए लफ्ज़ी नहीं थी बल्कि सनाए मानवी थी, जबकि ये सनत जो है ये सनाए लफ्ज़ी में आती है। शायर जब शेर में ऐसे अल्फाज लाता है कि जो लिखने में यानी इमला के लिहाज से या तलफ़ुज़ के लिहाज से हुरूफ के एतबार से एक जैसे हों या करीब करीब हों, तो उससे शेर में सनत तजदीस पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ हूबहू एक जैसे होते हैं लेकिन मानी में मुख्तलिफ होते हैं, तो ये भी सनत तजदीस है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों में आराब का यानी हरकत का या ज़बर ज़ेर पेश का या नुक्तों का फ़र्क होता है। उस किस्म के लफ्ज़ अगर लाए जाए शेर में तो वो भी सनत तजदीस है। अब सनत तजदीस के इस हवाले से मुख्तलिफ अक़साम हैं कि जो इसी लेक्चर में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अब इसकी एक मिसाल आप देख लें कि एक लफ्ज़ है मांग। अब बालों की मांग को भी मांग कहा जाता है, बालों में जो मांग निकाली जाती है उसे भी मांग कहा जाता है, और किसी से कोई चीज़ तलब करना या मांगना जो है उसे भी मांग कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ एक मांग है लेकिन उसके मानी दो हैं। अब अगर यही लफ्ज़ एक शेर में दो मरतबा आ गया और दो मरतबा दो मुख्तलिफ मानों में आ गया तो इसे हम सनत तजदीस कहेंगे। एक और मिसाल आप देख लें, घटा। घटा कम करने को घटाने को भी कहते हैं, घटा दिया, घटा दो। तो घटाने कम करने को भी घटाना कहते हैं या घटा कहते हैं, और बादलों को भी घटा कहते हैं, अब्र को। अब अगर एक शायर ने ऐसा शेर लिखा कि जिसमें घटा का लफ्ज़ दो दफ़ा आया, एक दफ़ा घटाने के मानों में और दूसरी दफ़ा बादलों के मानों में, तो ये फिर सनत तजदीस हो जाएगी। इसी तरह और मिसालें भी हैं कि जो आगे आपके सामने आएंगी। तजदीस की किस्म वो है कि जिसमें लफ्ज़ जो होते हैं वो आराब और हरकत के लिहाज से यानी ज़बर ज़ेर पेश के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन एक ही शेर में लफ्ज़ गले भी आ गया यानी गला, और लफ्ज़ गिले या गिला भी आ गया, तो गला और गिला में ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है, हुरूफ एक जैसे हैं, तो ये भी सनत तजदीस है। इसी तरह रहम है और ज़ख़म है। रहम और ज़ख़म भी एक जैसे लिखे जाते हैं, दिखाई एक जैसे देते हैं पहली नज़र में, लेकिन नुक्तों का फ़र्क है, तो ये भी सनत तजदीस है। और इस हवाले से तजदीस की मुख्तलिफ अक़साम है और उनके अपने अपने नाम हैं कि जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे और शेरी मिसालों के ज़रिए उनकी वज़ाहत करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं लुग़वी मानी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लुग़वी मानी है इसके हम जिन्स होना, और तारीफ़ इल्म बयान की रूह से जो सनत तजदीस की है वो ये है कि शेर में ऐसे अल्फाज लाना जो इमला और तलफ़ुज़ में एक दूसरे से मुशाबे या करीब करीब मुशाबे हों मगर मानी मुख्तलिफ हों। यानी शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना कि जो मुशाबे या करीब करीब मुशाबे। अब इसका मतलब वही है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर लफ्ज़ हूबहू एक जैसे हैं तो उसको तो हम मुशाबे कहेंगे, और करीब करीब मुशाबे हम उसे कहेंगे कि लफ्ज़ जो हैं वो करीब करीब मुशाबे तो हैं लेकिन बिल्कुल हूबहू एक जैसे नहीं हैं, उनमें नुक्तों का या ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क है। तो इसलिए तारीफ़ ये कहा गया कि लफ्ज़ मुशाबे होंगे या करीब करीब मुशाबे होंगे। उसकी मिसालें आप देख लें। डाली, यानी कभी हम कहते हैं कि नज़र डाली, तो वहाँ डाली का मतलब कुछ और है, और हम कहते हैं फूलों की डाली या पौधे की डाली यानी टहनी या शाख, तो वहाँ डाली का मतलब और है। मांग की भी मैंने वजाहत की। लड़ाई, घटा, घटा की भी वजाहत हो गई है। किया और किया एक जैसे हैं। हवा और हुआ, ये हवा है और ये हुआ है।
یہ سر، سر اور سر ہے، 3 لفظوں کا سیٹ ہے۔ سر میں سین کے اوپر زبر ہے، سر میں سین کے نیچے زیر ہے اور سر میں سین پر پیش ہے۔ تو سر کا مطلب سر ہے، سر کا مطلب راز ہے اور سر کا مطلب موسیقی ہے یا آہنگ ہے یا ساز ہے۔ تو سر، سر اور سر یہ تینوں بھی حروف کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہیں اور معنی کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ یعنی سند تجویز میں ایسا لفظ لائے جاتے ہیں کہ جو ایک جیسے ہوں یا قریب قریب ایک جیسے ہوں، لیکن معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ اب یہ در اور در ہے۔ در کا مطلب دروازہ، در کا مطلب قیمتی موتی۔ تو در اور در جو ہے یہ بھی اگر ایک ہی شعر میں آ گئے تو سند تجویز پیدا ہو جائے گی۔ آگے یہ سیٹ ہے ملک، 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 ملک۔ ملک کا مطلب وطن ہے جس کے معنی میں ممالک۔ ملک کا مطلب ملکیت، جس کے یعنی ملک جو ہے اس کا مطلب ہے وطن اور اس کے کی جو جمع ہے وہ ممالک ہے۔ ملک ملکیت ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ املاک ہے۔ ملک بادشاہ یا سردار ہے اور اس کی جمع ملوک ہے۔ اور ملک فرشتہ ہے اور اس کی جمع ملائک ہے۔ خلوت اور جلوت، خدائی اور جدائی، برسوں اور پرسوں، یہ بھی تقریباً قریب قریب مشابہ الفاظ ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ اگر شعر میں آئیں گے تو اسے صنعت تجویز کہا جائے گا۔ اب ہم آگے جاتے ہیں اور تجویز کی مختلف قسمیں پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے تجویز کی جو قسم آ گئی ہے، یہ اصل جو صنعت تجویز ہے اور معروف جو صنعت تجویز جس کو کہا جاتا ہے تو وہ یہی ہے، تجویز تام۔ ایسے الفاظ لانا جو حروف اور اعراب کے لحاظ سے بالکل یکساں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہو۔ یعنی شاعر شعر میں ایسے الفاظ لائے گا کہ جو لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں گے، جو بولنے میں بھی ایک جیسے ہوں گے، یعنی املا کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہوں گے، تلفظ کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہوں گے، لیکن معنی میں مختلف ہوں گے۔ یعنی ہو بہو حروف اور املا کے اعتبار سے اور تلفظ کے اعتبار سے ہو بہو الفاظ ایک جیسے ہوں گے، لیکن 2 دفعہ ایک ہی لفظ آیا ہوگا اور دونوں دفعہ وہ 2 مختلف معنوں میں آیا ہوگا۔ مثلا چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، کہ کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اب یہاں پر ڈالی ہے اور یہاں بھی ڈالی ہے۔ یہاں نگاہ ڈالی یعنی ڈالنا کے معنوں میں ڈالی ہے، اور یہاں گل کی ہر ایک ڈالی، پھولوں کی ڈالی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ٹہنی کا یا شاخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لفظ یہاں بھی ڈالی ہے اور یہاں بھی ڈالی ہے، لیکن یہاں لفظ ڈالی کا اور مطلب ہے، معنی اور ہے، اور یہاں لفظ ڈالی کے معنی اور ہے۔ پھر دوسرا شعر دیکھیں، کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ، کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ اب یہاں پر آدھی رات میں شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ رات جو ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے۔ آدھی رات کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی رات ایک طرف ہے اور آدھی رات دوسری طرف ہے، یعنی آدھی کالی رات ایک طرف ہے اور آدھی کالی رات دوسری طرف ہے۔ دوسری طرف جب بالوں میں مانگ نکالی جاتی ہے تو اس میں بھی بال کوئی دائیں طرف اور کوئی بائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ لہذا شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں نے جب اس کے بالوں کی مانگ دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ آدھی رات ہے، رات بھی کالی ہوتی ہے اور بال بھی کالے ہوتے ہیں۔ کچھ دعا مانگ، تمہیں کچھ دعا مانگنی چاہیے۔ گویا پہلے مصرے میں لفظ مانگ کا مطلب بالوں کی مانگ ہے اور دوسرے مصرے میں لفظ مانگ کا مطلب مانگنا ہے، لیکن لفظ ایک ہی ہے۔ اس سے شعر میں صنعت تجویز پیدا ہوگی اور یہ ہے صنعت تجویز تام۔ اس کے بعد گھٹا کی مثال آ گئی ہے، دے گھٹا کو نہ میرے دیدہ تر سے نسبت، آبرو میری نہ ہم چشموں میں اے یار گھٹا۔ پہلے مصرے میں لفظ گھٹا کا مطلب ہے بادل اور دوسرے مصرے میں لفظ گھٹا کا مطلب ہے گھٹانا یا کم کرنا۔ تو یہ بھی صنعت تجویز ہے اور صنعت تجویز تام ہے۔ سب سہیں گے اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اب یہاں آنکھ لڑانا میں لڑائی کا مطلب اور ہے، اور لڑائی یعنی جھگڑا یا جنگ کے معنوں میں دوسرا جو لفظ لڑائی ہے وہ آیا ہے۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، یہاں پر کیا دونوں لفظ لکھنے میں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب اور ہے، کیا اور کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تجویز مرکب۔ تجویز تام کے بعد تجویز مرکب، ایسے الفاظ لانا جو حروف اور اعراب کے لحاظ سے یکساں ہوں لیکن ایک لفظ مفرد اور دوسرا بطور مرکب آیا ہو۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے مثالیں دیکھی صنعت تجویز تام کی، اس میں تو لفظ بالکل حروف کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے ایک جیسے تھے۔ یہاں پر بھی صورتحال وہی ہے کہ الفاظ حروف اور اعراب کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے
لیکن ایک لفظ مفرد ہوگا اور دوسرا لفظ مرکب ہوگا، یعنی ایک لفظ اکیلا ہوگا اور دوسرا لفظ جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوگا۔ اب دیکھیں، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ رہی جی ہی کی جی میں گئے مرہم۔ گئے مرہم کا مطلب ہے ہم مر گئے، اور مرہم کا مطلب ہے آئنٹمنٹ، مرہم جو زخم پہ لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہاں بھی یہ لفظ مرہم ہے اور یہاں بھی یہ لفظ مرہم ہے، لیکن یہاں لفظ مرہم جو ہے وہ مفرد ہے، اکیلا ہے، اور یہاں لفظ مرہم جو ہے یہ مرکب ہے دو لفظوں کا، یعنی مر اور ہم کا، لیکن دونوں جب مل گئے تو اسے وہی لفظ بن گیا کہ جو پہلے مصرے میں آیا تھا، یعنی مرہم۔ تو یہ تجدید ہو گئی، لیکن تجدید سے تام نہیں بلکہ تجدید سے مرکب ہو گئی۔ اب تجدید سے مرکب کی دوسری مثال دیکھیں، کچھ ہم کو نظر یار کا دل آتا ہے میلا، ساقی تو صفائی کے لیے شیشے میلا۔ اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل میلا ہے، اور یہاں وہ کہتا ہے کہ شیشے میلا، یعنی میں کا شیشہ، یعنی شراب کی بوتل لا۔ یہاں میں شراب ہے اور لا لانا ہے، یہاں میں علیحدہ ہے اور لا علیحدہ ہے، اور یہاں میلا ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ جو میں کا لفظ اور لا کا لفظ مل گئے تو اس سے میلا ہی بن گیا، لہذا یہ بھی سند تجدید سے مرکب ہو گئی۔ یا ضبط فغاں صورت پروانہ کریں گے، یا شمع رخ یار کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہاں پر پروانہ ایک لفظ ہے اور پرواہ نہ کریں گے میں پرواہ ایک لفظ ہے اور نہ دوسرا لفظ ہے، لیکن یہ پرواہ اور نہ دو لفظ جب مل گئے تو اس سے پروانہ کا لفظ بن گیا، اور پروانہ کا لفظ پہلے مصرے میں استعمال ہو چکا ہے، لہذا یہ بھی سند تجدید سے کون سی ہوئی؟ مرکب۔ کارواں دل سے ہوا صبر و تحمل کا رواں، کہنے آیا ہوں میں اپنے درد و غم کی داستان۔ یہاں پر کارواں ہے اور کارواں ہے، یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ یہ تجدید سے مرکب ہے۔ تجدید سے محرف، ایسے الفاظ لانا جو حروف کے لحاظ سے بالکل یکساں ہوں مگر حرکات یعنی اعراب میں فرق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ایسے الفاظ ہوں گے کہ جو لکھنے میں حروف کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہوں گے، لیکن اعراب میں یعنی حرکات میں یا زبر زیر اور پیش میں فرق ہوگا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ نہ پوچھا کبھی صیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا۔ یہاں رہا اور رہا، رہا کا مطلب رہنا ہے اور رہا کا مطلب آزاد ہونا ہے۔ رہا میں زبر ہے رے پر اور رہا میں زیر ہے رے کے نیچے، لیکن حروف رہا میں بھی رے ہے اور الف ہے اور رہا میں بھی رے ہے اور الف ہے، لہذا یہ تجدید سے محرف ہے۔ اگلا شعر، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر رہ جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ یہ غالب کا شعر ہے اور غالب نے بڑی استادی دکھائی ہے شعر میں۔ بن جائے بن آئے، گویا یہاں صنعت تضاد بھی آ گئی ہے جائے اور آئے کی وجہ سے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں صنعت تجنیس، اور صنعت تجنیس میں یہ مثال ہے صنعت تجنیس سے محرف کی غالب یہ شعر۔ کہتے ہیں کہ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ ایک لفظ بن ہے اور ایک لفظ بن ہے، بن میں بھی نون ہے اور بن میں بھی بے اور نون ہے، حروف ایک جیسے ہیں، لیکن بن میں بے پر زبر ہے اور بن میں بے کے نیچے زیر ہے، لہذا حرکات یا اعراب کا فرق ہے، لہذا اور حروف ایک جیسے ہیں، لہذا یہ تجدید سے محرف ہے۔ گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی مجھ کو شکایتیں کیا کیا۔ یہاں گلے اور گلے میں بھی وہی صورتحال ہے، ایک میں زبر ہے اور ایک میں زیر ہے اور حروف ایک جیسے ہیں، لہذا یہ بھی صنعت تجدید سے محرف ہے۔ پھر آ گیا تجدید سے خطی، ایسے الفاظ لانا جن میں نقطوں کا فرق ہو۔ اور پہلی مثال غالب ہی کا شعر ہے کہ دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوانہ اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں۔ یہاں خلوت میں نقطہ اوپر ہے اور جلوت میں نقطہ نیچے ہے، ایک ہی نقطے کا فرق ہے، تو یہ تجدید سے خطی ہے۔ نمک چھڑکنے کی زحمت انہوں نے کر ہی لی، انہیں بھی رحم میرے زخم پر کچھ آ ہی گیا۔ اب یہاں پر رحم ہے اور زخم ہے۔ رحم اور زخم کے جو حروف کی بناوٹ، حروف ان میں جو استعمال ہوئے ہیں ان کی بناوٹ ایک طرح کی ہے، لیکن نقطوں کا فرق ہے، لہذا یہ بھی صنعت تجدید سے خطی ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے، بڑا مشہور شعر ہے، ضرب المثل شعر ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ یہاں کمال یہ ہے کہ اس شعر میں صنعت تجدید سے محرف
نہیں بلکہ سنت تجدیس خطی کی دو مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں سنت تجدیس خطی کی. ایک ہے دعا اور دغا کی وجہ سے سنت تجدیس خطی پیدا ہو گئی ہے، اور پھر محرم اور مجرم کے الفاظ سے سنت تجدیس خطی پیدا ہو گئی ہے. ہم دعا لکھتے رہے، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور محرم اور مجرم میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے. تو جہاں نقطے کا فرق ہوگا، نقطوں کا فرق ہوگا، تو اسے تجدیس خطی کہا جائے گا. قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی. اقبال نے شعر میں لفظ جدائی اور خدائی استعمال کیا ہے، نقطوں کا فرق آ گیا تو سنت تجدیس خطی ہے. قوموں کی روش سے مجھے معلوم ہوتا ہے، قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. یہاں پر یہ بھی اقبال کا شعر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں لفظ روش پر روس پر غور کریں. لفظ روش اور روس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ بناوٹ میں ایک جیسے ہیں، لیکن روش میں 3 نقطے ہیں اور روس میں 3 نقطے نہیں ہیں، لہذا یہ بھی سنت تجدیس خطی ہے. دین و دل عشق میں کھو بیٹھے ہیں ہم برسوں سے، طاقت صبر بھی جاتی رہی کل پرسوں سے. برسوں اور پرسوں میں بھی نقطوں کا فرق ہے، لہذا سنت تجدیس خطی ہے. ہو گئی پرسوں کی برسوں تم نہ آئے، کیا سبب آپ نے اچھا کیا وعدہ وفا اچھے تو ہو. یہاں پر بھی برسوں اور پرسوں ہے، جس کی وجہ سے سنت تجدیس خطی ہے. پھر سنت تجدیس کی ایک اور قسم سامنے آ گئی، تجدیس زائد و ناقص. 2 ایسے الفاظ لانا کہ ان میں سے ایک لفظ میں ایک حرف زیادہ ہو. اسے زائد و ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زائد بھی ہے اور ناقص بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تجدیس میں 2 ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں کہ جن میں سے ایک لفظ میں ایک حرف کم ہوتا ہے اور دوسرے لفظ میں ایک حرف زیادہ ہوتا ہے. گویا ایک لفظ میں ایک حرف کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ناقص ہے، اور دوسرے لفظ میں ایک حرف زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ زائد ہے. تو اب یہ جو زائد حرف آتا ہے یہ کبھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو اس کی تینوں کی مثالیں یہاں آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہیں. گر خاموشی سے فائدہ اخفائے حال ہے، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے. گر خاموشی سے فائدہ اخفائے حال ہے، یہاں پر لفظ حال اور یہاں لفظ محال پر غور کرو. حال کے شروع میں ایک میم زائد ہو گیا تو اس سے محال بن گیا، تو یہ شروع میں ایک حرف کے زیادہ آنے کی مثال ہے. پھر دوسرا شعر غالب کا دیکھیں، یہ بھی غالب کا تھا، یہ بھی غالب کا دیکھیں. ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہاں پہلے مصرے میں لفظ شاہ ہے اور دوسرے لفظ میں لفظ شہر ہے. تو شاہ میں ایک حرف جب آخر میں بڑھ گیا، زائد ہو گیا، تو اس سے شہر بن گیا. تو یہ حرف کے آخر میں زائد ہونے کی مثال ہے. پھر اگلا شعر، زور و زر کچھ نہ تھا تو بارے میر، کس بھروسے پہ آشنائی کی. میر نے شعر میں زور کا لفظ اور زر کا لفظ استعمال کیا ہے. زر میں 2 حرف ہیں اور ان کے درمیان میں ایک واو کا حرف جب زیادہ کر دیا گیا تو اس سے زور بن گیا، تو یہ وسط میں ایک حرف کے زائد ہونے کی مثال ہے. گویا ایک حرف زائد ہوگا چاہے شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، اسے ہم سنت تجدیس سے زائد و ناقص کہیں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے سنت تجدیس کو پڑھا اور سنت تجدیس کی مختلف اقسام، یعنی تجدیس تام، تجدیس مرکب، تجدیس محرف، تجدیس خطی اور تجدیس زائد و ناقص کو پڑھا. اللہ حافظ.